अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर। तमाम देखने वालों को प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू करते हैं और आज के दिन की मुनासबत से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है, यानी कि जुमे का दिन बाकी दिनों के मुकाबले में ज़्यादा अहमियत का हामिल है और मुख्तलिफ हवालों से इसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाए। बहरहाल जी, तो आज भी कुछ मामलात ज़ेर बहस आएंगे। बहुत सारे पैगामात आपके हमें मौसूल हो रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आज अपने मेहमानों के साथ इन मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाए। जनाब, सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, उनको खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनका नाम तलहा बेग है, समाजी कारकुन है और हमारे साथ पिछले कई प्रोग्राम्स में शामिल रहे हैं। मुख्तलिफ हवालों से उनसे गुफ्तगू हुई है, ख़ास तौर पे जो कोरोना वायरस के दौरान जो कुछ सूरत हाल रही है इस पर हमने गुफ्तगू उनसे की है। उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। आज हमने उनको एक दफ़ा फिर यहाँ पे मदऊ किया है। बात होगी आज कुछ कराची के मामलात और हालात के हवाले से, उस पर उनसे गुफ्तगू करेंगे। उन्हें भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। नहीं मामान साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। तलहा साहब फरमाइए, इस वक्त जो सूरत हाल है बिलखुसूस शहर कराची के मसाइल के हवाले से अगर बात करें, मसाइल का एक अंबार नज़र आता है और जो सतही मसाइल हैं, बुनियादी एक आम आदमी के मसाइल हैं, कोई भी हुकूमत हो, चाहे वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो या माजी करीब में यहाँ पर बल्दियाती हुकूमत एक हुआ करती थी, हर शख्स यहाँ पर बेबस नज़र आता है। समाजी कारकुन जो है मुख्तलिफ हवालों से काम कर रहे हैं। वो कोरोना वायरस के दौरान जो सूरत हाल रही है उसमें, या उससे पहले भी कुदरती आफात जब आई हों तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हैं। क्या समझते हैं कि जो हुकूमतें हैं अपनी ज़िम्मेदारी दानिस्ता तौर पर पूरी करने में नाकाम है या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? फरमाइए। देखिए, पहले तो मैं कराची के मसाइल बताता चलूँ। यहाँ लातादाद मसाइल हैं। यहाँ बुनियादी सहूलतें शहरियों से ले ली गई हैं। पानी की अकासी हो, सीवरेज का मसला हो, या फिर जो है बिजली की फराहमी हो, और अब तो ये हाल हो चुका है कि गैस की लोड शेडिंग्स भी हो रही हैं। जी। तो इस दौर में इस हवाले से आवाम बेचारी बेबस हो गई है और वो रुख कर रही है समाजी तंजीमों की तरफ। हुकूमत से बहुत नाउमीद हो चुकी है, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो हमारी, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो। और ये बुनियादी मसले हैं जिसके हवाले से वो लोग टैक्स देते हैं, और जी। टैक्स देने के बावजूद अगर उनको बुनियादी सहूलतें ना मिलें तो फिर आवाम तो बेयार मददगार किधर जा सकती है। तो इसके हवाले से काम कर रहे हैं हम लोग। अपनी भी जितनी कराची शहर के अंदर बिलखुसूस तंजीम्स हैं, शहरी तंजीमें मौजूद हैं, NGOs मौजूद हैं, उनसे राब्ते करते हैं और एक महदूद वसाइल के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी बारहा गुजारिश हुकूमत वक्त से यही होती है कि वो लोग हमारे साथ आएँ, साथ मिल के काम करें और ख़ुद अपने, बल्कि वो तो हुकूमत है, उनके पास तो इख्तियार के बिल्कुल उनके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, वसाइल भी मौजूद वसाइल हैं, मौजूद बिल्कुल। हैं, तो वो चाहें तो बहुत कुछ चेंज कर ला सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती कराची वालों के लिए यही है। ख़ासकर कराची की बात करें तो कराची वाले, आप देख रहे हैं कि बेचारों के पास ट्रांसपोर्टेशन 10-12 साल बाद अब आई है। एक ग्रीन लाइन बनी है, वो भी वफाक की मेहरबानी से। और उसके अलावा आपके सामने है सेहत का मसला है, एजुकेशन का मसला है, या स्कूलों का हाल क्या है। प्राइवेट स्कूल्स की तरफ लोग रुख करते हैं, माँ बाप के अपने बच्चों को ज़्यादा से अच्छी तालीम दें, लेकिन वहाँ की फ़ीसों का फिर हाल है। ये तो रियासत का काम है कि अपनी तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलतें रियासत दे, मगर जब ये बुनियादी सहूलतें नहीं मिलेंगी तो आवाम जो बिल्कुल बेयार मददगार है। कोशिश हमारी यही है, हमारी जो महदूद वसाइल के साथ हम काम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। हम हुकूमत वक्त से भी मुतालबा भी करते हैं, गुजारिश भी करते हैं और उनके साथ ऑन बोर्ड मीटिंग्स भी करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता किस तरह चेंज आ सकता है, इसके हवाले से काम चल रहा है। ठीक है। नहीं मेहमान साहब, ये फरमाइएगा, अभी एक मसले की तरफ इन्होंने निशानदही की। इन्होंने कहा 13 साल के बाद ख्याल ये है कि यहाँ पर गुज़िश्ता 30 या 40 सालों से जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, बदतरीन निज़ाम यहाँ पर मौजूद है, जिसकी मिसालें अब दुनिया में दी जाती हैं। और उसके बाद वफाक की जानिब से एक ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ। सवाल ये है कि
دنیا کے بڑے شہروں میں جس شہر کا شمار ہوتا ہے وہاں بدقسمتی یہ ہے کہ نہ لوگوں کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ ہے، نہ اس کے علاوہ دیگر کوئی سہولیات موجود ہیں. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور میں بار بار ایک سوال پوچھتا ہوں، وہ یہ کہ وفاقی حکومت کی 3 یا 4 سالہ کارکردگی کے حوالے سے تو سوال کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بہت سوال اٹھائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ 13 سال اور اس سے زیادہ کا عرصہ، اور اس سے پہلے بھی ماضی میں جب موقع ملا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ڈیلیور کیا؟ آپ خود ہی اس کی بارے میں تفصیل سے بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو مبارک. بالکل جیسے طلبہ بھائی نے بتایا کہ گیس کے بڑے ایشوز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے کچھ مسائل ہیں، پھر ہیلتھ کے معاملات بھی ساتھ ہیں، نگانی آفات کا بھی ذکر کیا، عالمی وباؤں کا بھی ذکر کیا. اس میں دو رائے تو نہیں ہو سکتی. کراچی کا بنیادی جو مسئلہ ہے وہ آپ کو بتاؤں 2018-17 کے اندر مردم شماری کراچی کی ہوئی، اور آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ مردم شماری ہر 10 سال بعد ہونی چاہیے، جو کہ 18 سال بعد سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے مردم شماری ہوتی ہے. کراچی اگر میں سابقہ مردم شماری کی بات کروں تو اس وقت جو کراچی کی تعداد تھی وہ ڈبل تھی، لیکن اب جو مردم شماری ہوئی اس میں تعداد 1 کروڑ کچھ جو ہے وہ لاکھ دکھائی گئی. اب اگر بات یہ کہ بنیادی ایشوز، تو بنیادی ایشوز جو گیس ہیں، بجلی ہے، پانی ہے، اور ہیلتھ کے جو مسائل ہیں، ایجوکیشن کے جو مسائل ہیں. ہوتا یہ اگر آپ گنتی آپ 1.5 کروڑ کی کریں اور عوام آپ کی 3.5 کروڑ ہو تو آپ کو گیس اتنا ہی ملتا ہے وفاق کی طرف سے جتنا ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کراچی کو دینا ہے مردم شماری کے حساب سے. ٹھیک ہے. ہمیں پانی اتنا ہی ملتا ہے جتنا ان کو پتہ ہے کہ کراچی میں جتنی عوام رہتی ہے اس کے حساب سے پانی ان کو دینا ہے. اسی طریقے سے بجلی اتنی دیتے ہیں کراچی کو جتنا ان کو پتہ ہے کہ کراچی کی عوام جو موجود ہے. ہیلتھ کے جو ہمارے جو سورسز ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں، ایجوکیشن کا جو ہمارا بجٹ ہوتا ہے وہ پھر بجٹ اسی حساب سے جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے، وہ بجٹ ہمیں دیا جاتا ہے. تو کراچی کی اگر میں بات کروں، کراچی کے اندر 35 سال اس کراچی کو جس جماعت نے اپنے قابض کیا ہوا تھا، ان 35 سالوں کے اندر کراچی کو وہ اون کرتے تھے اور کراچی نے ان کو ہمیشہ ڈس اون کیا. اور اس کا جو ہے وہ حالیہ جو الیکشن ہوئے 2018 25 جولائی بغیر کلاشن آف کلچر کے، تو ان کو کراچی والوں نے آؤٹ کر دیا. اب 35 سال سے کراچی کی اگر میں بات کروں، اگر کراچی کے 40 ایم پی ہیں تو 37 38 ایم پی اے، 35 ایم پی اس جماعت کے. کراچی کا اگر 21 ایم این ہیں تو 18 20 17 ایم این اے ان کے، پھر یہ گورنر ان کا، پھر یہیں پر ہی میئر کراچی، ڈپٹی میئر کراچی، مختلف جو ہے وہ اضلاع کے جو ہمارے چیئرمین تھے یا ناظمین تھے وہ ان کے تھے. تو کراچی کے اندر جو چیزیں تھیں، جو چیزیں انہوں نے کرنی تھیں، جن کے اختیار کار میں آتی تھیں، کہ ہم یہ کہیں کہ بلدیاتی نظام، پھر میئر کراچی، جو چیزیں ان کے ہینڈ اوور ہم نے کی گئی تھیں. ہاں بہت ساری چیزیں ہم سے نہیں ہو سکی. اگر میں ہیلتھ کے شعبے میں بات کروں، کراچی میں بہترین اسپتال موجود ہیں جس پر ابھی وفاقی حکومت نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور ڈاکہ مارنے کی کوشش کی. سابقہ حکومت جو تھی اس نے تو چلو مردم شماری کے اندر اس کے اندر تو جو ہے وہ آگے پیچھے کیا معاملہ، لیکن یہ بہترین اسپتال جو ہمارے جنا اسپتال ہے، کارڈیو اسپتال ہے، سیول اسپتال ہے، اور دیگر جو ہمارے اسپتال ہیں، آپ نے دیکھا کہ نہیں جی ہم اپنے زیر نگرانی اس کو کنٹرول کریں گے اور ہم چلائیں گے. حالانکہ یہاں ادوات اگر کوئی چاہیے یا وینٹیلیٹر ان کو چاہیے، کوئی ان کو مشین چاہیے، تو ہوتا یہ ہے کہ یہاں جب ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ہم ودن 24 آور پہنچا دیتے ہیں. اب کیونکہ وہ کہنے لگے کہ وفاقی حکومت کے ہم اپنے زیر نگرانی کریں گے، تو اس پہ پیرا میڈیکل کا جو سٹاف تھا، جو عملہ تھا، ڈاکٹرز تھے، ماہرین تھے، انہوں نے بھی لیٹر لکھا کہ آپ اپنے زیر نگرانی لے تو گئے، لیکن ہم آپ کو درخواست لکھتے ہیں کہ ہمیں 4 وینٹیلیٹر چاہیے. پھر آپ اس درخواست کو پڑھتے ہیں 3 دن بعد، پھر اس کے اوپر آپ جو ہے بجٹ رکھتے ہیں، پھر وہ ہمیں 3 مہینے بعد ملتی ہے. تو خدایا یہ نقصان ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہاں لوگ ڈیلی بنیادوں پر لوگوں کے یہاں علاجات ہوتے ہیں. پھر آپ نے یہ کراچی کے اندر دیکھا کہ کراچی کے اندر جو صورتحال ہے، ہوتا یہ ہے کہ بلدیاتی ایک 2013 جو ہم نے پاس کیا تھا، جو اب بلدیاتی ایک کے اندر جو ہم نے اس کے اندر چیزیں چینجنگ کی ہے. بلدیاتی ایک 2013 تمام جو جماعتیں تھیں، اسٹیک ہولڈر تھی، ہم نے تمام جماعتوں کو آن بورڈ لیا اے پی سی بلا کے. اور اب بھی اگر اب یہ دیکھیں کہ جو بلدیاتی نظام میں ہم نے چینجنگ کی، اب بھی ہم تمام جماعتوں کے پاس گئے. یعنی کہ اگر میں حیدرآباد کی بات کروں، ہم حیدرآباد میں ہمارا ڈیلیگیشن گیا. اگر میں بات کروں پی آئی بی، تو وہاں بھی ہمارا ڈیلیگیشن گیا. جماعت اسلامی کے پاس بھی گیا، اور پی ٹی آئی کے پاس بھی ہم نے مشترکہ طور پہ. پھر بات یہ کہ ہم نے ایک اعلامیہ جاری کیا کہ ہم نے یہ چیزیں طے ہوئی ہیں. اس پہ وفاقی حکومت کی طرف سے، گورنر صاحب کی طرف سے کچھ چیزیں اس کے اوپر جو ہے وہ اٹھائی گئیں، ہم نے ان کو بھی دور کر دیا گیا. بلدیاتی ایک 2013 کے اندر جو چیزیں تھیں، جو چیزیں جن کو انہوں نے 4 سال مزے کیے اور بعد میں پیپر وسیم اختر جو ہے وہ لہراتے چلے گا، مجھے اختیار نہیں دیے. اب ہوتا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ سندھ حکومت یہاں ہے الحمدللہ،
اور الحمدللہ ایک اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ سندھ حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت کے ساتھ بنی ہے. یہاں کراچی سے اگر آپ باہر نکلیں، کراچی کے جو ٹوٹل اضلاع ہے نا وہ اس وقت 7 ہیں، پہلے 6 تھے. اس 6 اضلاع سے اگر آپ باہر نکلیں، نوری آباد سے اگر آپ چلے جائیں کشمور تک چلے جائیں تو یہاں ملا کے 31-32 اضلاع آ جاتے ہیں. تو کراچی کے 6 اضلاع کے اوپر جو جماعت بیٹھی تھی اور قابض ہو کے یہاں بیٹھی ہوئی تھی، جو میٹروپولیٹن سٹی کا لازمی سے، ہم بھی کہتے ہیں میٹروپولیٹن سٹی ہے، تمام یہاں زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں رہتے ہیں، لیکن اسٹیک ان کے پاس تھا، ان کے پاس کنٹرول تھا. میں تو اگر آپ مجھ سے بات کریں کہ آپ نے بسیں نہیں دی، تو میرا سوال بھی ہے اس جماعت سے کہ وہ یہاں موجود تھی، جن کو بجٹ بھی لیتے تھے، اور بجٹ کے ساتھ بات یہ کہ ایکسٹرا وفاقی حکومت کے اندر آج کل نفی جماعت بنی ہوئی ہے، ان سے بھی گھیر گار لیتے تھے. پھر اسی طریقے سے چیزوں کے اوپر وہ کہیں نہ کہیں سے آؤٹ پٹ نکال کے چیزوں کو آگے لے کے جاتے تھے. ٹرانسپورٹ کے جو منصوبہ ہے جس کو بھی کمپلیٹ کیا ہے، یہ ہم نے ہی اپنی کوئی ریکمنڈیشن بھیجی تھی وفاقی حکومت کو کہ ہم یہ چاہتے تھے ایک بڑا منصوبہ، کیونکہ کراچی جو ہے وہ ایک ہب ہے. کراچی ایک انڈسٹریل ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ایک بڑا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے جو وفاقی حکومت تک اور تمام صوبوں تک اس کے وسائل جاتے ہیں. ہم یہ چاہتے تھے کہ کراچی کے اندر ایک میگا پروجیکٹ ہو جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے مشترکہ جو ہے وہ سے الامیے سے اس کو تیار کریں، جس میں 50% لاگت وفاقی حکومت کی تھی، 50% صوبائی حکومت کی تھی. 2018 تک ہم نے اس کو جو ہے سرجانی ٹاؤن سے پٹیل اپنا لسبیلا تک اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا. لسبیلا سے لے کر جا کے اب گرو مندر تک 3.5 سال میں اس وفاقی حکومت نے جو ہے وہ آگے اس کے کھڈے کھود کے 3.5 سال لگا دیے اس کو یہاں تک کمپلیٹ کرنے کے اندر. بہرحال ہم اس کا کریڈٹ نہیں لیتے، نہ ہم اس کو ڈس آن کرتے ہیں. چیزیں جن کی بنیادی ہم نے اپنے ہاتھ سے رکھی تو یہ تو کراچی والوں کے لیے کچے پہ کھینچتے. پھر ہوتا یہ کہ جو آپ کی جو میئرشپ تھی، جو میئر کے پاس اختیارات تھے، جو ان کو اختیارات دیے گئے تھے، اب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کراچی میں اس وقت چھوٹے نالے 200 ہیں، 13 بڑے نالے ہیں. اب 200 چھوٹے نالوں کی جو ذمہ داری صفائی کی تو وہ میئر کراچی کے پاس تھی. اسٹریٹ لائٹس کراچی کی میئر کراچی نے ٹھیک کرنی تھی. کراچی کے بڑے جو ہے وہ جو گراؤنڈ تھے بچوں کے کھیلوں کے، وہ میئر کراچی کی ذمہ داری میں آتے تھے. روڈ بنانا یہ میئر کراچی کی ذمہ داری میں آتے تھے. انڈر پائپس بنانا، برجز بنانا یہ میئر کراچی کے پاس آتے تھے. اسی طریقے سے کراچی کے اندر بڑے 3-4 بڑے اسپتال ہیں جس میں عباسی شہید بھی ہے، وہ بھی ان کے پاس تھا. قبرستان ہو گئے، فارورڈ کی گاڑیاں ہو گئیں. تو بہت ساری چیزیں جو ان کے زیر کنٹرول تھی، اور آخر کے اندر 4 سال بعد مزے لے گئے اور کہنے لگے جی مجھے اختیارات نہیں دیے گئے. بھائی آپ کو اختیارات نہیں دیے گئے تھے تو آپ چھوڑتے تھے، ٹھیک ہے، آپ پیچھے ہٹ جاتے. اسی لیے جو ہے وہ قانون سازی کی گئی ہے، اور یقیناً یہی آبجیکٹو ہوگا کہ جب اختیارات ہوں گے تو مزید جو ہے وہ بہتر طور پر ڈیلیور کر سکیں گے. کیا ایسا ہی ہے واقعتاً کہ اختیارات جیسے جو بلدیاتی معاملات ہیں جس کی ابھی انہوں نے نشاندہی کی ہے، بہت سارے معاملات ہیں، مسائل ہیں جو حل محض اس وجہ سے نہیں ہو سکے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ کراچی میں ایک جماعت ہوا کرتی تھی ماضی میں جس کا بہت ہولڈ ہوا کرتا تھا، ان کی وجہ سے شاید یہ حائل رکاوٹ تھی، اور وہ حائل رکاوٹ جو ہے وہ دور نہیں ہو سکی، لیکن اب وہ مکمل طور پہ دور ہو گئی ہے. لیکن اب صورتحال کیا ہے، ذرا یہ فرمائیں، اس کے اوپر ذرا تبصرہ کیجیے. جی دیکھیں، اگر یہ بات کی جائے کہ ماضی کی جماعت جس نے کنٹرول کیا ہوا تھا کراچی پہ اور اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے، تو یہ اس بات سے یہ بھی بری و ذمہ نہیں ہو سکتے کیونکہ حکومت کا حصہ رہے وہ ان کے ساتھ. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بلدیاتی بل 2021 آیا ہے وہ بڑا میں نے غور سے پڑھا اس حوالے سے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ سمجھنے والی ہیں. آپ بنیادی جو کیونکہ ہماری 18ویں ترمیم کے بعد یہ چیز موجود ہے کہ ٹرانسفر آف پاور نچلی سطح کے اوپر جو اختیارات کی منتقل کی بالکل ہونا چاہیے. تو یہ دیکھیں یہ بہت بڑے بڑے ممالک جہاں جو ایڈوانس ممالک ہیں، جو بڑے بڑے بین الاقوامی شہر ہیں، اس کے اندر یہی ساری چیزیں، میئر کے پاس پولیسنگ بھی ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے ایجوکیشن بھی ان کے پاس ہے، ہیلتھ بھی ان کے پاس ہے. تو اگر ہم یہ صرف ایک انا کا مسئلہ بنا لیں کہ صوبائی حکومت سب کچھ اپنے پاس رکھے تو اس سے جو ہے چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہوں گی. میرا اپنا بھی ذاتی مطالبہ یہ ہے کہ میئر کو پاور دیں. یہ میئر ضروری تو نہیں ہے میئر اللہ نہ کرے کہ صرف اور صرف کراچی سے میئر جو ہے ایم کیو ایم کا بنے گا یا جماعت کا بنے گا، پیپلز پارٹی کا بھی بن سکتا ہے. میئر کو پاور دی جائے. اس میں سکر کا بھی میئر جو ہے اس کو ان پاور ہوگا، لاڑکانہ کا بھی ہوگا. یہ تو بہت اچھی بات ہے. میئر جتنا امپاور ہوگا اتنی چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوں گی. یو سی لیول تک جو ہے ہم کام کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہوگا کیونکہ یہاں صورتحال ایسی ہے کہ اگر ایک گلی کے اندر ایک ایشو ہے تو بلدیاتی منسٹر کو تو نہیں پتا ہوگا کہ اس گلی کے اندر معاملات کیا ہو رہے ہیں، اس گلی کے گٹر کا سیوریج کا مسئلہ کیا ہے، اس گلی کی اسٹریٹ لائٹس کا مسئلہ کیا ہے. تو یہ ٹرانسفر آف پاور جب تک نہیں ہوگی تب تک میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسائل حل ہوں گے. اب یہ ایک انا کا مسئلہ بنا لیا ہے
ٹھیک ہے اکثریت موجود ہے اور قانون سازی اسمبلی سے ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے بل پاس کرا لیا، لیکن وہی والی بات ہے نا کہ اس کو آپ ظاہر ہے آپ کراچی کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کی بھی ایک اسٹیٹ موجود ہے، تو آپ نے مل جل کے ان چیزوں کو اس میں بہتری کی طرف لے کے آنا، اور ظاہر ہے اس کو اگر جتنا آپ میئر کو امپاور کریں گے، کراچی کے لوگوں کے لیے کام کریں، کراچی والے آپ کو اپنائیں گے، دل سے لگائیں گے اور ووٹ دیں گے، تو یہاں ان کی سیٹیں نکل رہی ہیں، ہم اس چیز کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہی والی بات ہے کہ کراچی کے لیے کچھ کرا جائے، صرف بیانات اور اس چیزوں سے نہیں ہوتا۔ دوسری چیز یہ فیڈرل اور صوبائی حکومت کے چکروں میں یہاں عوام جو ہے بیچاری بے مددگار ہو چکی ہے، لاچار ہو چکی ہے، ظاہر ہے عوام کو تو یہ چیزیں نہیں سمجھ آتی، کیونکہ ہم بہت سارے لوگوں سے ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو یہی بولتے ہیں ہم ادھر گئے ہم ادھر گئے۔ اب بہت سارے ادارے کراچی کو کنٹرول کر رہے ہیں، اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی بھی بہت ساری جگہوں پہ ان کے جو ہے معاملات کے پی ٹی ہو گیا یا دوسری جگہ ادارے ہو گئے، وہ کراچی کے اندر موجود ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت چلتے ہیں، دوسرا پھر سندھ حکومت کے ساتھ ہیں، تیسرا کے ایم سی کے ساتھ ہیں، تو اس طرح بہت سارے ادارے مل کے اگر کراچی کو کنٹرول کریں گے تو نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم نے یہ بولا ہے کہ میئر کو ایک اختیارات دے دیے جائے، جو میئر پورا امپاورڈ ہو، پورا کراچی کو خود اپنے طور پہ دیکھے، اس کے بعد یو سی کی طرف ٹرانسپیرنٹ کرے، ٹاؤن بنائے، بہت اچھا کام کیا ٹاؤن بنائے، لیکن وہی والی بات ہے کہ جو ہے کو چیئرمین بنانا واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو، پھر اس کے بعد تو یہ چیزیں ظاہر ہے چیئرمین تو نہیں ہے نا، وہی والی بات ہے نا، وہ آپ اس کو آپ مینیجنگ باڈی میں لا سکتے ہیں لیکن اختیارات پھر بھی نہیں ہوں گے، تو اختیارات کا مسئلہ ہے، یہ تھوڑا سا ان کو صحیح کر بالکل، اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ اختیارات کو اگر نچلی سطح تک منتقل نہیں کیا جائے گا تو پھر نتائج خاطر خواہ برآمد نہیں ہوں گے، اور دوسری یہ کہ یہ جو انا جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، اپیرنٹلی بظاہر لگتا ہی ہے کہ یہی ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ ابھی تک حل نہیں ہوئے۔ بہرحال گفتگو کی جائے گی اس معاملے پر مزید، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہوگا، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی کچھ کراچی شہر کے مسائل کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ یہ جو نیا بلدیاتی جو نظام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے جو قانون سازی ہو رہی ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ معزز مہمان تشریف فرمائیں، طلحہ بیگ صاحب اور نعیم آوان صاحب، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے۔ اسی معاملے پر مزید گفتگو کی جائے گی۔ نعیم آوان صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی طلحہ صاحب نے تذکرہ کیا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت زیادہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بات کرتی ہے کہ جی اس کو اسی شکل میں رہنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ جب وفاق اس کو ختم کرنے کی یا منسوخ کرنے کی بات کرتی ہے تو بہت زیادہ اس کے اوپر واویلا کیا جاتا ہے، لیکن کیوں ایسا ہے کہ جب اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرنے کی بات ہو تو آپ خود ہی اس کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر آپ اس کو وائلیٹ کریں گے 18ویں آئینی ترمیم کو، یا اس سے اگر کوئی کانٹرڈکٹری اگر کوئی قانون سازی ہوگی یا اگر آئین میں ترمیم کریں گے، تو پھر اس کا کیا مقصد رہ جائے گا کہ 18ویں آئینی ترمیم کا، اور اس کا پھر جب وفاق یہ کہے گی کہ اس کو منسوخ کر دینا بہتر ہے، تو پھر کیوں اتنا شور شرابہ؟ یہ تو اپنی بات سے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کانٹرڈکٹ آپ کر رہے ہیں، خود ہی سے تضاد کر رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ کیوں یہ دوہرا معیار ہے؟ یہ فرمائیے۔ لیکن دوہرا معیار تو اگر میں بات کروں، دوہرا معیار تو ان لوگوں کے لیے جو اس وقت مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت جو دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ میں آپ کو میں بتاؤں کہ 18ویں ترمیم جو ہے صوبہ خود مختاری صرف سندھ کے اندر نہیں ہے، صوبہ خود مختاری کے پی کے میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، چاروں صوبوں اچھا دوہرا معیار تو اگر میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کے پی کے میں جائیں نا تو وہاں بلدیاتی نظام جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، وہاں ایجوکیشن کس کے کنٹرول میں، آپ بلدیاتی نظام وہاں کا ذرا سا اس کو ریویو کریں، اب وہاں جو پولیس ہے، پولیس کا نظام کس طریقے چلتا ہے آپ اس کو ریویو کریں۔ سندھ جب بات یہ ہے کہ کچھ چیز کے اندر اگر آپ ٹیکنیکل طور پہ تمام جماعتوں کو لے کر اگر آگے بڑھتی ہے تو یہاں ایشو دوسرا ہے، ایشو یہاں ہے پوائنٹ سکورنگ والے، جس جماعت کا اسٹیک نہیں ہے کراچی کے اندر، جو وہ دھرنے کے دے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر میں بات کروں جہاں ان کا اسٹیک ہے کے پی کے اندر، وہاں اس نظام کے خلاف وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل بنیادی جو مسئلہ ہے، مسئلہ اور کچھ بھی نہیں، مسئلہ وہ یہ کہ یہاں ہو رہی ہے پوائنٹ سکورنگ، یہاں بیسیکلی وہ جو جماعت دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی آج ان کا 21واں یا 22واں جو ہے وہ دن ہے، اور شوق سے دیں دھرنا، ہم تو کہتے ہیں آئے ٹیبل ٹاک کریں، اور ٹیبل ٹاک سے ہی سولوشن نکل سکتا ہے۔ آپ
پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس ہے کیا کراچی میں اور آپ کر کیا رہے ہو. کر یہ رہے ہو اس وقت صورتحال یہ کہ کراچی کے اندر گیس نہیں آ رہا یاسر بھی, گیس کی شدید شارٹیج ہے, اس پہ وہ دھرنا دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کے لیے وہ گورنر ہاؤس کے باہر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ بجلی کی صورتحال آپ کے سامنے, آئے دن جس طریقے سے ریٹ بڑھ رہے ہیں اس پر وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس پر وہ بات نہیں کرتے. بجلی کے ریٹ جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں اس پہ وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ادوات کی قیمتیں 700% بڑھ گئی ہیں, اس پہ وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس پہ گورنر ہاؤس پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں ہر چیز کے اوپر جس طریقے سے مہنگائی, بے روزگاری, غربت اور جو اس وقت حالات پیدا ہوئے ہیں اس پر وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں, اور تیار نہیں ہے. ہم اس کو کیا سمجھیں؟ تو اٹینشن ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب صورتحال کے 27 فروری کو ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم ان تمام جو وفاقی حکومت کی طرف سے جو عوام کو پسا دیا گیا ہے, عوام جو ہے جو صورتحال خراب ہو چکی ہے, ہم نے وفاق کی طرف ہم نے رخ کرنا ہے. اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ وزیر اعظم گھر چلا جائے, ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے پچھلے 3.5 سال سے یہ لاہور کی طرف نکلا ہوا ہے نا, اس کی سمت جو ہے وہ جانا ہے ان کو پشاور تھا, یہ لاہور والی سمت کے اوپر آ جائے. خدا کے لیے یہ IMF کے جو یہ انہوں نے باہر سے بیرون ملک سے انگلش بابو امپورٹ کر کے جو پاکستان کے اندر مسرت کی ہوئی ترجمانوں کی فوج کٹھی کی ہوئی ہے, ان کو بند ہونا چاہیے, عملی کام ہونا چاہیے. یہاں وہ جماعتیں جو اس وقت جو آ کے بات کر رہی ہے, تو بات یہ نا کسی چیز پہ بات کی جاتی ہے. میں آپ کو مثال دوں, MQM یہاں کراچی کے اندر تھی, حیدرآباد میں تھی, نواب شاہ میں تھی, اور جیسے وہ اپنے آپ کو منواتی تھی کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا اسٹیک ہے کراچی کے اندر. اور اسٹیک کیا ہے یاسر بھائی, میں اپنا میں اپنا ووٹ ڈالنے جب بھی گیا تھا نا 2018 کے ماضی کے الیکشن کے اندر, آپ یقین کریں کہ مجھے تو لازمی میں سیاسی آدمی ہوں, تو مجھے دور سے ان کے یونٹ انچارج سیکٹر انچارج کے نہیں بھائی آپ کو ووٹ ڈل گیا ہے آپ جائیں. تو یہاں یہ صورتحال ہوتی تھی, اور ان کے پاس جتنا اسٹیک موجود تھا, گورنر ان کا تھا. یہاں صورتحال یہ کہ کراچی کے, نواب شاہ میں, حیدرآباد میں تو بہت پرانی بات ہو گئی, اس کو تو 13 سال گزر گئے. اب تو میرے بھائی وہ تو تاریخ کا حصہ بن گیا نا, وہ تو 13 سال پہلے کی بات ہے. اب 13 سال کے بعد تو اس کے بعد تو پرانی باتیں نہیں, اگر زیادہ نہ جائے نا 2018 سے پہلے کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ سب چیزیں ان کے کنٹرول میں تھیں, MNA, MPS یا میئر, ڈپٹی میئر, یہ سب چیزیں تھیں. تو اس وقت پوری قوم کو کہتے تھے کہ صوبہ حاصل کر لیں گے, لیکن اکثریت نہیں تھی, صوبہ حاصل نہیں کر سکتے تھے. ہمارے پاس اکثریت تھی تو ہم نے یہاں 7واں ڈسٹرکٹ بھی بنایا. اکثریت کے اوپر جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے اندر ہم چاہیں تو ان سے ہم بات بھی نہ کریں, ہم قانون سازی کر سکتے ہیں, ہم اس کے اندر چیزیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہم پاکستان پیپلز پارٹی رول آف لا پہ یقین رکھتی ہے, پارلیمنٹ کی بالادستی پہ یقین رکھتی ہے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ خدا نہ خواستہ. اور دوسرا یہ کہ کراچی کے اندر صورتحال یہ, کراچی میں الحمدللہ اب جو کام سٹارٹ ہوئے ہیں, مختلف پارک جن کو بیچ کے چائنا کٹنگ کر کے بیچ دیا گیا تھا, نالوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو گھر بنا کے دے دیے بیچارے. انہوں نے اپنے تمام جو پیسہ تھا وہ نالے پہ گھر خریدا, وہ تو بعد میں پتہ لگا نیچے نالا ہے. اور کس نے بنایا, یہ تو آن دا ریکارڈ ساری چیزیں. یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی, اس میں سندھ گورنمنٹ زیادہ قصوروار ہے کہ جو خاص طور پہ بھی ہوا ہے, جو بلڈنگ گرانے کا مسئلہ ہے, وہ اتھارٹیز آپ کے پاس تھیں جن کے پاس سے NOCs جاری کی گئی ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس کی میں آپ کو اس کو بھی کلیئر کر دوں, پارکس کا بھی یہی ہے, وہ تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر بنائے گئے ہیں. اگر بات کرتے ہیں تو نسلہ ٹاور کی جو ڈاکومنٹس جو رجسٹریشن کے لیے گئے تھے وہ 2006 اور 2007 کے دو ٹائم میں گئے تھے. اس وقت یہاں وزیر اعلیٰ ارباب رحیم تھا ہمارے پاس. یہاں ہمیں تو جس طریقے سے انہوں نے جو کیا ہوا تھا وہ تو پاکستان جانتا ہے. سیکنڈ بات یہ, نسلہ ٹاور کے اوپر بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ جو نقصان ہونا تھا ہو گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب نقصان ہوتا ہے, اب نالوں پر جب وہاں انکروچمنٹ شروع ہوتی ہے تو یہاں سے MKM بھی پہنچ جاتی ہے, جماعت اسلامی پہنچ جاتی ہے, تحریک انصاف والے پہنچ جاتے ہیں. اوہو آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. ریلوے کی زمین کے اوپر ہم کئی دفعہ ان کو بتا چکے ہیں کہ خدایا یہاں ریلوے کی جو لیز بنا کے آپ یہ لوگوں کو یہاں بسا رہے ہیں, کل یہ گھریں گے. اب صورتحال جب گھرتے ہیں تو وہاں یہ پہنچ جاتے ہیں, ارے آپ کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا. اسی طریقے سے نسلہ ٹاور کے جو پروجیکٹ تھا اس کے جو ان کے جو فیملیز تھی ان کے ساتھ یہ پہنچ گئے جی افسوس کرنے کے لیے. تو ہم نے ان کو ایک چارٹ دیا, ہم نے کہا دیکھو جو نقصان ہو گیا, اب ایک کام کرتے ہیں, ایک کام وہ یہ کرتے ہیں, ہم قانون سازی کر لیتے ہیں. 2020 سے پہلے جو چیزیں ہو گئی ہم اس کو لے آتے ہیں, ان کو ہم لیز کی طرف لے جائیں گے. سر ایسے یہ بھاگیں
जैसे वो गधे के सर से वो सिंग नहीं गायब हो गए थे, तो ये इस तरीके से भाग गए। वैसे दुख बड़ा होता है इनको कि इससे बड़े नुकसानात हो रहे हैं, लेकिन नुकसानात का जब अजाले की बात आई तो ये आंखें बंद करके ये पतली गली से निकल गए सारे। ठीक है, तला साहब फरमाइएगा। अभी जैसे नईम साहब ने निशानदही की है कि जब इस तरह के मामलात होते हैं, और बहरहाल अब पीटीआई का एक बहुत बड़ा स्टेक है, ज़ाहिर है यहाँ पे उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई नुमाइंदा होता तो उससे ज़रूर इस बारे में बात करते कि बहुत सारे मामलात के ऊपर मैं सिर्फ शोर शराबा हुआ है लेकिन अमलन कुछ नहीं हो सका है। चलें, एनी हाउ, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो उज़्र इन्होंने पेश किया है कि ये सारी सूरत हाल रही है जिसकी वजह से जो मामलात कंट्रोल में नहीं आए हैं, आप क्या समझते हैं? और ख़ास तौर पर भी कुछ देर पहले गुलशन इकबाल की बात हो रही थी जो गालिबन कोई गोट हुआ करता था, अगर सईद गनी की बात सही मान ली जाए, कोई इकबाल गोट नाम का हुआ कर सके। बहरहाल उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, लेकिन अब बात ये है कि ये जो इलाका है और जो सिर्फ एक महज इलाके की अभी जैसे बात हो रही थी कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा अबतर हो चुकी है, तो ज़िम्मेदारी अब किसके ऊपर आयद करें? अब उन्होंने कहा कि जो सूरत हाल माजी में चली आ रही है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही, और शायद 13 साल का ये जो मुख्तसर सा अरसा है ये काफ़ी नहीं है शहर कराची को ठीक करने के लिए। किस हद तक मुतमईन है इस बात से? इसका जवाब दें। देखिए, मैंने नईम साहब की गुफ्तगू सुनी, और दूसरी बात आपने सईद गनी, इज़्ज़त माफ़ सईद गनी साहब की बात ये है कि वो ऐसे शख्स नहीं है कि वैसी बात करें इकबाल गोट की, लेकिन बात वही है ना, ये तासुर ये दिया जाता है कि कराची शहर जो बैनुल अक़वामी शहर उसको पूरा गोट बनाया जा रहा है दोबारा, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। और एक तारीख मौजूद है, तो उसका तो क्रेडिट देना चाहिए। बैनुल अक़वामी गोट बनेगा जब तो दुनिया में इसकी पहचान होगी। ये देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा गोट बन जाएगा, ये एहसास आपके नाम आ जाएगा। गोट से शहर बनते हैं। बात ये वो बहुत बहुत एडवांस लेवल की गुलशन इकबाल एक सोसाइटी है, और उसके बारे में ये बात करना गलत बात है। तो दूसरी, इसकी तारीख पढ़नी चाहिए थी। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, पीपल्स पार्टी को कहीं ना कहीं कराची के अवाम के साथ खड़ा होना पड़ेगा, कराची को ओन करना पड़ेगा, कराची ने पूरे सिंध को ओन करना पड़ेगा। अगर हम बात करें, जैसे भाई ने निशानदेही की कि हम पीटीआई पहुंच जाती है नालों की इंक्रोचमेंट पे या जमात इस्लामी पहुंचती, तो आप भी पहुंचे। अवाम तो पाकिस्तान की अवाम है, सिंध की अवाम है, और आप लोगों की तरफ देख रही है आपकी हुकूमत है, तो बात ये इनको जाना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये, जो पीटीआई का, देखिए मैं नुमाइंदा तो नहीं हूँ, लेकिन एक अगर फैक्ट्स पे बात करें तो इस वक्त बैनुल अक़वामी तौर पे पूरी दुनिया में महंगाई है। कोविड की जो सूरत हाल मौजूद थी, पेट्रोल के रेट्स कहाँ पूरी दुनिया में कितने रेट्स उनके हाई हो चुके हैं, कहाँ का महंगाई बहुत चुकी है, अशिया खरदोनोश जो है वो महंगी हो चुकी है। तो ये मामला हैं, ये तो हम खैर वफाकी हुकूमत से हम भी सवाल करते हैं कि क्यों महंगाई है, इसके लिए कोई अपना फाइनेंस मिनिस्टर को कोई अच्छा एक पैकेज दें, उनको बोलें ये चीज़ें। नहीं, ये तो मुख्तसरन मैं अर्ज़ करता चलूँ, आप अपनी बात जो है वो जारी रखिएगा कि ये तो सिर्फ मिस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ की वजह से ये महंगाई, और अगर मामला समझ में आते, अगर इसको ठीक तरह से चलाना जानते, तो ये सारी सूरत हाल नहीं होती। यकीनन महंगाई है, लेकिन वो महंगाई किस शक्ल में पूरी दुनिया में, ये ज़रा समझ लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। जिन ममालिक में जो अजनास पैदा नहीं होते, अगर वहाँ प्राइसेस इन्फ्लेट करती हैं तो उसका एक रीज़न ही होता है कि वो दूसरे ममालिक से मंगाते हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर महंगाई हो रही है तो ये महज इस वजह से हो रही है कि यहाँ पर जो हुक्मरान जमात बैठी है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई है किसी भी तरह के कार्टेल को तोड़ने में। वो किसी भी हवाले से हो, शुगर माफिया हो, वीट माफिया हो, या कोई भी माफियाज हो, ये एक मसला है। बाकी आप अपनी बात जो है वो जारी रख सकते हैं। मैंने कहा इसकी तसीह इसलिए ज़रूरी है, देखने वालों को ज़रा पता चल जाए कि यही मामला है। जो ये बार बार बात दोहराते हैं ना कि इंटरनेशनल मार्केट में महंगी हो गई है, तो अहमक हैं, ज़ाहिर है, ना इल्म है ना इन मामलात को समझते हैं, कहीं से सुन लेते हैं तो वो स्टेटमेंट टीवी पे दाग देते हैं। जी, अब आप ऐसा ही है। तो वही वाली बात है। बहरहाल सिंध गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा, इनसे शिकायत और शिकवा हमारा यही रहता है कि आप जो है पूरे सिंध के अंदर काम करें। यहाँ भी बहुत सारे मामला ऐसे हैं। अब पुलिसिंग देखें कहाँ जा रही है। अभी हाल ही में आपने देखा है कि स्ट्रीट क्राइम्स में कितनी तेज़ी आई है। तो ये ज़ाहिर है, जब आप ओन करते हैं, वज़ीर दाखिला आपका, वज़ीर आला आपका, ज़ाहिर है पुलिसिंग तो सूबे के कंट्रोल में है। आईजी सिंध को जो है आप चेक एंड बैलेंस देख रहे हैं, तो ये कैसे इतनी मतलब यानी कि स्ट्रीट क्राइम में वारदातें तेज़ी आ रही है। और ज़ाहिर है कराची की आवाम में सूबा सिंध के जो शहरी हैं वो कहाँ जाएँ, वो किसकी तरफ रुख करेंगे? वो तो हुकूमत वक्त की तरफ देखेंगे ना। एक आप ये वो वीडियो तो मुझसे देखी भी नहीं जा रही, शायद आपने भी वो देखी होगी, जो उनकी बहन के और वालदा के सामने जिसको गोली मारी, बाद में वो बिल्कुल गिरफ्तार भी हुआ। वो जो गिरफ्तार, उसको खुदकशी कर ली उसने, वो एक मीडिया पे आया है। लेकिन बात ये कि आप ये देखें पुलिस में वो भर्ती कैसे हो गई। तो ये मिस मैनेजमेंट कहेंगे हम सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी है। इन सारी चीज़ों को टेकअप करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहे मामला। इन चीज़ों को, दूसरा मामला ये है कि बहुत सारी जगहों पर अदालतों का जो हाल है इस वक्त सिंध के अंदर, प्रोसिक्यूशन का खास तौर पर, वो उसमें जो है बहुत लैक ऑफ प्रोसिक्यूशन चल रही है। बहुत सारे मुल्ज़िमान
جو ہیں باہر آ جاتے ہیں. صرف اور صرف پروسیکیوشن صحیح نہیں ہے. ہماری بات یہ کہ اس چیزوں کو بھی چیک کرنا پڑے گا. یہاں لوگوں کے کیسز بہت زیادہ ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں, لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. یہ ریاست کا کام ہے کہ آپ ایک شہری کو انصاف دلائیں, صحت دیں, ایجوکیشن دیں. یہ ساری چیزیں اگر نہیں دیں گے, ٹھیک ہے وفاق اور صوبے کی تھوڑی سی جو ہے ناچاکیاں چل رہی ہیں اور تو لیکن عام شہری تو یہ چیزیں نہیں سمجھ سکتا نا, وہ کہاں جائے. وہ تو یہی کہ چاہے گا کہ یار یہ لوگ دونوں مل کے, جو دونوں حکومتیں مل کے آپس میں کسی چیز پہ ٹیبل پہ آئیں اور پاکستان کے لیے, سندھ کے لیے اور کراچی کے لیے بہتری کریں. تو یہ چیزیں جب تک صحیح نہیں ہوں گی, آپس میں ایک دوسرے کو تنقید کریں گے تو اس طرح معاملات حل نہیں ہوں گے. ہماری کوشش یہ ہے, ہم ان کو بھی بولتے ہیں کہ آپ تمام حکومتیں مل کے کراچی کے لیے کام کریں اور کراچی کی بہتری کے لیے کام کریں. سماجی تنظیموں کے بس میں نہیں ہے کہ کون سی حکومت سے ملے, جا کے بائیڈن کی حکومت سے ملے, یہ پاکستان کے اندر موجود ہے حکومت ہے, وفاق کی حکومت یہاں تو کسی کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, نہ یہ مل کر کام کر سکتے ہیں. وہ چاہے کوئی بھی جماعت ہو, وہ چاہے خیبر پختونخوا میں بیٹھی جماعت ہو, چاہے بلوچستان میں بیٹھی جماعت ہو. ہاں باہر کی ہو سکتا ہے کوئی جماعت ہو, اس کے ساتھ اگر علاق ہو جائے تو ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پہ رہتے ہوئے کوئی جماعت ایک دوسرے کے ساتھ حال دیکھ رہے ہیں. ہماری پوری اسمبلیاں, چاہے وہ فیڈرل کی ہو, وفاق کی اسمبلی, معزز اسمبلی, یا صوبہ سندھ کی ہو, اب میڈیا پہ یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ ہم لوگ کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اسمبلیوں کا جو حال ہے, مچھلی بازار سے کم نہیں بولوں گا معذرت کے ساتھ, آپ دیکھیں کس طرح لڑ رہے ہیں. تو یہ ہم لوگ ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں, ہم دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں. بات یہ کہ یہ وہی والی بات ہے نا, ہمارے یہاں ہم سب بقول اپنے بات کریں, انا پرستی سے نکلنا پڑے گا ہم لوگوں کو. اس میں قوت برداشت کرنی پڑے گی. اگر حکومت میں ہے تو تھوڑا سا جو ہے برداشت رکھیں, اپوزیشن میں تو چیزوں کو طریقے سے ٹیکل کریں. اس طرح نہیں ہوتا. جمہوریت کا حسن ہوتا ہے, اپوزیشن بھی. اور یہ جو بیانات آتے ہیں سی ایم کی طرف سے کہ اقلیت میں, یہ غلط بات ہے. ہم کوئی پیپلز پارٹی دیکھیں, بہت اچھی جماعت تھی ماضی میں اس چیز کو نہیں, لیکن اب جو معاملات ہوتے جا رہے ہیں, اگر آپ ایک اکیلے بیٹھے ہوئے اور پوری تمام جماعتیں آپ کے خلاف احتجاج کریں تو اس میں کہیں نہ کہیں تو خامی ہے نا. اس چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. یہ اب کسی چیز سے اگر یہ بولے کہ صرف ہم نے ساری چیزیں کی تو ایسا نہیں, کہیں نہ کہیں غلطیاں بھی ہیں. ان ساری چیزوں کو نوٹس کریں اور انشاءاللہ اگر مل جل کے کام کریں گے تو بہتری آئے گی. بہتری آئے گی. مل جل کر کام کریں بھائی, یہ سمجھنا ضروری ہے. اب یہ فرمائیے گا کہ یہ عذر کب تک پیش کیا جائے گا کہ جب بھی سوال کیا جاتا ہے, جیسے وفاقی حکومت سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ ان کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جب بھی ان سے کوئی سوال کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اگر ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو جناب پڑوسی ملک میں بھی معاملات خراب ہیں. جرمنی اور جاپان کس کی سرحدیں ملتی ہیں, بہرحال تو ان کے بھی معاملات تو وہاں پہ بھی حالات خراب ہیں. میرا نادانی ہے, اب ظاہر ہے معاملات کو نہیں سمجھتے, بولنے سے پہلے اصل میں سوچنا پڑتا ہے. یہ تو خیر ہمارا المیہ اس ملک کا ہے کہ کوئی بھی شخص ہو, چاہے حکمران ہو چاہے کوئی بھی ہو, پہلے بولے گا پھر بعد میں تولے گا, یعنی کہ بعد میں سوچے گا کہ میں نے کیا بولا. لیکن ہمارے یہاں ذرا اور ماشاءاللہ ایک الگ لیول ہے, بولنے کے بعد پھر سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ میں نے بولا کیا, اور اس کے اوپر پھر اس کا دفاع کرنے کے لیے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. 200-250 بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں نیچے, جو وفاقی وزیر جتنا ان کا پروٹوکول اور وہ ہوتا ہے, اور پھر وہ دفاع کرنے کے لیے سارا دن جو ہے وہ, میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا لیکن ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ادا کیے گئے ہیں یہ تاریخی الفاظ ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ یہ کیسے ہوگا کہ اب جیسے انہوں نے کہا کہ ایک تو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام کرنا پڑے گا, اور دوسرا یہ کہ یہ عذر اور جواز پیش کرنا چھوڑ دیا جائے کہ فلانا جگہ کام ٹھیک نہیں ہے تو ہمارا بھی کام ٹھیک نہیں ہے. اگر میں اپنی جماعت میں فیل ہوا ہوں تو میرے ساتھ دیگر جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی فیل ہوئے ہیں. یہ کون سا جواز ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیں. دیکھیں 2018 کے الیکشن میں 3 صوبوں میں تو اکثریت تحریک انصاف کو ملی ہے. صوبہ سندھ والوں نے ان کو ریجیکٹ کیا, اور اسی کا تسلسل ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے رویہ رکھا ہے. وزیر اعظم صاحب جب دورے پر یہاں آتے ہیں کراچی کے, کیونکہ سندھ کا کیپٹل ہے کراچی, تو یہاں ہمیں آگاہ نہیں کرتے. کسی منصوبے کا افتتاح کرتے ہیں تو ہمیں آگاہ نہیں کرتے, آن ورڈ لیتے نہیں ہیں, بتاتے نہیں ہیں کہ ہم کس کرائٹیری پہ آگے ہم کرنے کیا والے ہیں. آپ کے لیے فائدے کی بات ہے, آپ کو آن بورڈ نہیں لیتے, کیونکہ وہ جو منصوبوں کے افتتاح ہوتے ہیں نا وہ صرف افتتاح ہی ہوتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. تو اس میں تو آپ کی بچت ہے, کل لوگ آپ کو پکڑیں گے یا میڈیا سوال کرے گا تو آپ کے پاس جواب ہوگا کہ ہم تو اس کا حصہ تھے ہی نہیں. جی اب فرمائیے. ہاں جی بالکل, بات یہ کہ کام عملی ہونا چاہیے. یہاں عملی کام تو ہے نہیں, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے آپ نے کہا جی 12 موسم اور یہ وہ, یہاں تو ایسی سی صورتحال ہے, دفاعی پوزیشن ترجمانوں کی اتنی بڑی ایک فوج ہے ان کے بعد کہ ہمیں یاد ہے 150 روپے پر کلومیٹر کے اوپر ہیلی کاپٹر بھی اڑ جاتا تھا اس ملک کے اندر, 55 روپے میں 55 روپے پر کلومیٹر. تو پھر لوگوں نے کہا ہیلی کاپٹر خرید لیتے, اتنا آسان ہے. پھر وہ عمران خان صاحب آئے گی, 200 ارب لائے گی, 100 ارب آئی ایم ایف کے منہ پہ مارے گی, وہ 100 ارب روپے عوام پہ لگائے گی. پھر اس کو ہم نے دیکھے لنگر کھانے اس کے لیے کھلے جو آئی تھی نا, اس کے پھر وہ کٹے مرغیاں اور ڈبلیوسیاں خریدیں. اور آج ملک کے اندر یہ کہ سنا ہے بھنگ بھی کاش ہوگی. آج حالات میں بھنگ پی کے جو ہے وہ دم دم جو ہے وہ کچھ اور ہوگا اس ملک کے اندر. پھر اسی طریقے سے زیتون کا تیل بھی بڑا عام ہونے والا ہے. زیتون کے تیل سے اس ملک کی معیشت ترقی کرے گی, اور ایسا زیتون کا تیل ہوگا
क्या پاکستان جو ہے دنیا کے اندر خطے کے اندر بات یہ ہے کہ ہماری اکنومی ہم سنگاپور سے بھی آگے نکل جائیں گے جس تیزی سے جو ہے وہ جو رفتار ہماری ہے. بات یہ کہ عملی کام جو ہے وہ ہونا چاہیے. عملی کام نہیں ہے یہاں. عملی کام سے مراد یہ اگر صوبہ سندھ نے اگر آپ کو یہاں نہیں آنے دیا تو آپ یہ مجھے بتائیں کراچی کی ایک بڑی یہاں ایک فیکٹری تھی کمپنی تھی اسٹیل مل کے نام سے 10,000 اور کچھ سو ان کے جو لوگ تھے ان کو بے روزگار کیا گیا ان کے گھر چھین لیے گئے. اب ایک بندے کی نوکری چھینی ان کا پورا گھر گیا پورا گھر روڈوں پر آ گیا. 17,000 ملازمین انہوں نے ایک اور محکمے سے انہوں نے نکالے. یہ تو 1 کروڑ نوکریوں کے دعوے دار تھے. پھر 50 لاکھ مکانات کے دعوے دار تھے. اور جو آج کل پورے حالات جو انہوں نے بنائے ہوئے جگہ جگہ یہاں بھی توڑو وہاں بھی توڑو بلڈنگیں بھی نہ چھوڑو پتارے بھی نہ چھوڑو لوگوں کے گھر بھی نہ چھوڑو نہ تو مطلب کہیں پر یہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں. وہ زیادہ تر جو پریشر ہے وہ سندھ کی طرف ہے. زیادہ تر جو پریشر جا رہا ہے وہ سندھ کی طرف ان کی اٹینشن موجود ہے. ابھی میرے بھائی نے جیسے بات کی پولیس کی کنٹرول تھوڑا سا اب وہ نہیں رہا کہ یہاں جو ہے اسنیچنگ کے معاملات بہت زیادہ ہو گئے. اسنیچنگ کے معاملات کیوں نہیں ہوں گے؟ بات یہ کہ ایک تو یہاں اس ملک کے اوپر جو لوگ آئے ہوئے ہیں جو مسرد ہوئے ہیں میں آپ کو بتاؤں علی زیدی کو آپ لیں کونسلر کا الیکشن وہ ہارا اس کو ایم این اے بنا دیا گیا. اب جس کو ایم این اے آپ نے بنا دیا ہے اس کو کیا لینا دینا بھائی عوام مرتی ہے مرے اس کے علاقوں میں کام ہوتے ہوں یا نہ ہوتے ہو نہ ہو سیوریج کا نظام ڈلتا ہو ڈلے نہ ڈلتا ہو تو نہ ڈلے. اچھا یہ صورتحال ان کے ایم پی یو کی بھی ہے. غربت ہوتی ہے تو ہوتی رہے ہمارا کیا لینا دینا. کوئی خودکشی کرتا ہے تو کرے ہمارا کیا لینا دینا. ان کا کیا لینا دینا اس ملک کے ساتھ. یہ تو وہ لوگ ہیں جو جواب دہ نہیں ہیں. کوئی آدمی اگر الیکٹ ہو کر آتا ہے تو یاسر بھائی بات یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ ایک سیاسی طالب علم ہوتا ہے واپس حلقے میں وہ حلقے میں اس نے جواب دینا ہوتا ہے. اس پہلے تو کونسر کی تیاری کرتا ہے پتہ نہیں کس طریقے یو سی کے معاملہ سنبھالتا ہے پھر اسی طریقے سے پھر آگے کہیں ایم پی ہے تو کہیں ایم این اے. یہاں تو صورتحال یہ کہ ڈائریکٹلی فلائٹیں پکڑی ہیں انہوں نے اور ایسی فلائٹیں پکڑی ہیں. اور صورتحال یہ کہ قومی اسمبلی کے اندر آپ یہ دیکھیں یا ان کے ترجمانوں کی فوج یہ دیکھیں کہ ایم این اے جتنے بھی ان کے پاس سلیکٹڈ ہیں یا الیکٹڈ جو موجود ہیں اس وقت ترجمانی کون کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں اس ملک کی گیس پہ بات کرنی ہے تو وزیر داخلہ جس کو چپڑاسی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے. این سی او سی کے اوپر بات کون کر رہا ہے؟ وزیر داخلہ جس کو یہ بات یہ چپڑاسی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے. ہیلتھ پہ بات کرنی ہے تو میں چپڑاسی وہ بات کرتا ہے اس ملک کے اوپر. بات یہ کہ آپ کی اکنومی پر بات کرنی ہے تو وزیر داخلہ آ کے بتاتا ہے کہ یار 7 روپے ریٹ بڑھ گئے تو کیا ہو گیا قیامت آ گئی. تو قیامت تو ان کے اوپر تو نہیں آئے گی کیونکہ اس کی وجہ چپڑاسی تھا. اب چپڑاسی جب بات یہ کہ ریلوے کا وزیر بنے پھر اس کو وزیر داخلہ بنائے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرو کہ بات یہ کہ کیا قوم کو فائدہ ملے گا عوام کو فائدہ ملے گا؟ نہیں مل سکتا نہیں مل سکتا. یہاں پر ہم کیوں اکثریت کے ساتھ دوبارہ آئے ایم کیو ایم کو کیوں ریجیکٹ کیا ایم کیو ایم کیوں ریجیکٹ ہوئی؟ وجہ یہ تھا کہ میں نے کہا کہ کلاشنکوف کلچر سے ہم نکلے باہر. اور ابھی ایڈمنسٹریٹر جو ہمارا مرتضیٰ بھائی جو کام کر رہا ہے آپ آئے دن روز آپ دیکھتے ہیں 3 پارک جو پچھلے 15 سال سے بند تھے روز جا کے ان پارکوں کے دروازے کھول کے ان پارکوں کو تیار کر رہا ہے سیٹ کر رہا ہے. روڈوں کا میکسیمم سطح پر ہم کام کر رہے ہیں. جس سیوریج کے نظام کی انہوں نے نشاندہی کی ہے میں آپ کو بتاؤں اس علاقے کا جو ایم پی ہے نا یہ اس کی ذمہ داری کے اندر اس نظام کو دیکھے. ہوتا یہ ہے کہ کراچی کے اندر جب بارش ہوتی ہے نا سر تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف ہم صفائی کرا رہے ہوتے ہیں دوسری طرف نالوں میں لوگ بوریاں ڈال رہے ہوتے ہیں پتھر ڈال رہے ہوتے ہیں اور نالے بند کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے ان کو ایک فارمولہ بڑا آسان جو اس وقت موجود ایم پی ہیں ان کو ریجیکٹ کرنے کا بدنام کرنے کا اور آسان فارمولہ ان کے پاس موجود ہے اور یہ فارمولے پہ عمل کرتے ہیں ایم کے ایم والے. ٹھیک ہے جی چلیں یہ اب گفتگو ایسی ہے اس میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کریں گے. کوشش یہ کی کہ جاننے کی یہ جو مسائل ہیں ایک عام آدمی کے اس کو کیسے حل کیا جائے اور عوامی نمائندے جو ہیں کس حد تک معاملات کو سمجھتے ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے. بہرحال اب کیونکہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے اس کا وقت جو ہے وہ یہاں پہ اپنا اختتام پذیر ہوتا ہے اور پھر دوسرے سیگمنٹ کی طرف جانا ہوگا. صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ زیر بحث آئیں گے. میں بڑا شکر گزار ہوں طلب ایک صاحب کا انہوں نے پروگرام وقت دیا نعیم اوان صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس نشست میں ساتھ رہے ہم سے گفتگو کی. ایک بریک کی طرف جانا ہوگا. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور دوسرے سیگمنٹ کا آغاز ہوگا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.